बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज चंद बातें करनी है, कोशिश करूंगा मुख्तसरन करूं बिकॉज़ बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान की जो पेशी है ईसीपी के सामने कि उनको तौहीन ईसीपी के केस के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने बाय द वे बहुत रिसर्च की। मैं इलेक्शन एक्ट 230 का रिसर्च कर रहा था, तो उस पूरा जो इलेक्शन का कमीशन और इलेक्शन के मुनक्कद होने पर जो पूरा हमारा बिल है पाकिस्तान का, पार्लियामान का बिल है, पाकिस्तान के आइन का बिल है, उसके अंदर बाय द वे सेक्शन 10 के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो उसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है जैसे कि कोई कोर्ट हो या जज हो, अगर वो कमिश्नर के खिलाफ हो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो। ये सेक्शन 10 वैसे है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर देना कि हमारे खिलाफ तौहीन है, वो गलत है, वो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको भी यही ताकत है उनके पास, जो कि किसी भी कोर्ट के पास ताकत है कि वो रियासत के किसी भी इदारे को और या किसी भी इंस्टीट्यूशन को हुक्म दे सकते हैं कि उनकी मदद के लिए आए। तो अगर उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इमरान को अरेस्ट करके पेश किया जाए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है आइन, ये दोनों चीज़ें सही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये मैंने चीज़ है। मैं इलेक्शन 230 जो सेक्शन है जिसको ये अमेंड करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर मेजर डिसीजंस लोग ले लें। अगर ये केयर टेकर हुकूमत है, इसको कोई अहम फैसले करने चाहिए। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो है अपना सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के उसके अंदर वो ये क्या बात कर रहे हैं। इलेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कहता है, हाँ जी ये रहा, ये जी इलेक्शन ये फंक्शन ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहता है कि जी वो रोजमर्रा के जो काम काज हैं उनमें वो सिर्फ काम करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन को मदद करेंगे इलेक्शन करने में। ये 230 है जिसके अंदर अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे इनको ज्यादा पावर देने की। तो मैं 230 आपको बता, वो सिर्फ अपने आप को महदूद रखेंगे बस आम रूटीन के कामों में, नॉन कंट्रोवर्शियल कोई ऐसी चीजों में नहीं जाएंगे जिसके ऊपर सवाल उठाया जाए, और कोई ऐसी चीजों में भी नहीं जाएंगे कि जो कि आने वाली हुकूमत उनको वापस ना कर सके। और वो किसी भी फर्द या सियासी पार्टी के साथ बिल्कुल इम्पार्शल रहेंगे, किसी की तरफ झुका ही नहीं होगा। और यहाँ ये बना रहे थे जनाब इसाक डार को केयर टेकर। फिर कहते हैं जी जो केयर टेकर हुकूमत है वो कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी, सवाए कि अगर कोई बहुत ही अर्जेंट काम हो, वो ऐसी कोई चीज या कोई फैसला नहीं करेगी जो कि आने वाली हुकूमत की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर उसका असरअंदाज हो। कोई किसी किस्म का मेजर बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगी, और किसी भी बैरूनी अदारे के साथ या किसी मुल्क के साथ ये है किसी किस्म के ये माहिदे पर दस्तखत नहीं करेंगे या रेटिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, वो किसी किस्म के कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे, ओहदों पे लोगों को लगाएंगे नहीं, मां सिवाय अगर कोई बहुत ही जरूरी हो या छोटे अरसे के लिए लगानी पड़े। किसी पब्लिक ऑफिशियल को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ अगर को बहुत ही जरूरी हो। और वो किसी भी तरीके से इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, केयरटेकर के लिए किसी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, और या कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे ये इजहार भी हो, ये ख्याल भी हो कि वो जो है ना जी एक साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज हो रहे। ये है जी आपकी जो है इलेक्शन की, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन एक्ट 230। इसके अंदर ये तरमीम करना चाह रहे थे कि जी ये गैर जो बैरून मुल्क इदारे हैं जैसे IMF हो गया या दूसरे मुल्क हैं, उनके साथ ये माहिदे साइन कर सकें
اور شاید اور بھی کچھ طاقت دینا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ اس کو ایک قسم کی کیئر ٹیکر اب یہ نہیں رہی، اب یہ ایک قسم کی ایک نارمل حکومت ہے، لیکن اس جتنی طاقت تو نہیں ہے، اس سے کم طاقت ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ڈال رہے تھے کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ اب وہ اسحاق ڈار کا تو غبارہ جو سب لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں پھٹ گیا ہے، شہری رحمان کہتی ہے فیک نیوز ہے، خواجہ آصف نے تو ایسی کی تیسی کر دی سب کے سامنے، تو اپنے زرداری نے سنا ہے بڑی ان کی والدہ صاحبہ کی طرف مخاطب ہو کے، اپنی بہنوں کی طرف مخاطب ہو کے انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے اس نواز شریف کی پیشکش میں، تو یہ تو جی آپ کا ہو گیا۔ اب یہ جو چیز ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو جنگ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ عاصم منیر کے اور نواز شریف اور زرداری کے درمیان اب شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے اور تیسرے سے لڑ رہے ہیں، کون اس میں جیتتا ہے یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں اس وقت کلیئر نظر آ رہا۔ پلہ جو بھاری ہے وہ عاصم منیر کا ہے، اس لیے کہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، ان کی حکومت جانے والی ہے، الیکشن ایکٹ اگر یہ امینڈ کرتے ہیں تو ان میں وہ کیا پاورز دیتے ہیں، اور اگر اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنتا ہے، اگر فائنانس کا کوئی آدمی حفیظ شیخ بنتا ہے، رضا باقر بنتا ہے، یا کوئی اس قسم کا بندہ بنتا ہے تو پھر دیکھی جائے گی، آفتاب شیرپور یا شاید خاقان عباسی جیسا بنتا ہے تو سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جیت گئی ہے۔ اسحاق ڈار تو اب نہیں بن رہا، پتہ نہیں کہ زرداری بہت کنفیوزڈ ہے اس وقت، یہ میری خبریں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، میں تم کو پہلے کہہ رہا تھا، لیکن وہ نواز شریف اپنے آپ کو زیادہ چلاک سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنی گیم کھیلوں، تو لیکن ان کا پردادا ہے، نانا ہے، باپ ہے عاصم، اس کو ویسے ہی ڈسیور اور دجال نہیں کہتے۔ تو اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی سخت گیم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عاصم منیر ان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر یا ٹوائلٹ پیپر کی طرح، یا وہ جو تیسری چیز ہے اس طرح استعمال کر کے پھینک دے گا، یہ ان کو کسی حالت میں ان کو وہ اختیار اور طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اختیار اور طاقت نواز شریف لینا چاہتا ہے یا زرداری لینا چاہتا ہے، یہ وہ بھول جائیں۔ تو یہ ہے جی گیم، اس وقت گیم ہے عاصم منیر کی منورنگ، زرداری کی منورنگ، نواز شریف کی منورنگ، ویکسٹ وکٹ اس وقت نواز شریف کی ہے، تھوڑی سی زیادہ اس میں پاور ہے زرداری کے پاس، شہباز شریف کے پاس سب سے زیادہ اس وقت طاقت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاصم کا آدمی ہے، اس نے اپنے بھائی کو ڈچ کر چکا ہے بائی دا وے، اور وہ عاصم کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ ذرا آپ دیکھتے رہے۔ امینڈمنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، 230 جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا کیا ہے۔ اب آگے جی عمران کی ڈسکوالیفیکیشن بائی عمران کی اریسٹ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس یہ قانونی طاقت ہے کہ وہ اریسٹ کا آرڈر دے، وہ صرف کورٹ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس طرح میں نے کہا کہ میں نے ان کا جو پڑھا ہے کہ وہ کسی بھی حکومتی ادارے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حکم دیں وہ حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو پیش کریں، یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے وہ اریسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس واقعی ان کو اریسٹ کرتی ہے، جس وقت آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تک یہ کاروائی شاید ہو رہی ہوگی، میں اس وقت تقریباً 12:03 ہیں کینیڈا میں، جو کہ آپ کے اس وقت ہوں گے صبح کے تقریباً 9 بجے ہوں گے، تو کورٹس اس وقت تک نہیں کھلے، تو یہ کوئی گھنٹے کے بعد کاروائی ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیا کاروائی ہوگی۔ تو یہاں تو میں اس بات کو یہاں چھوڑتا ہوں، میں صرف ایک امپورٹنٹ بات کہہ کے اور پھر میں یہ وی لاگ اگلے 7-8 منٹ امید ہے کہ ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ یہ سمجھ لیں، یہ جنگ زرداری، نواز شریف، فوج، عاصم منیر، عمران ویسے تو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ کسی سوچ کے، لیکن یہ جنگ اس وقت ہے سٹیٹس کو ایلیٹ کیپچر کے لوگوں کے درمیان اور عوام جو جاگ گئی ہے اس کے درمیان، اور ان کی نمائندگی سٹیٹس کو کی جو نمائندگی کر رہا ہے، ایلیٹ کیپچر کی کر رہا ہے، وہ فوج کر رہی ہے،
نواز شریف کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے، شہباز کر رہا ہے، فضل الرحمان اور باقی اس قسم کے جو فورسز ہیں جن کی اس وقت قبضہ ہے پاکستان کے اوپر، اور دوسری طرف ہے عوام پاکستان جو جاگ گئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 14 مہینے میں، جن کو اب پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اوپر قبضہ جو کیا ہوا ہے اس سے ہمارے حقوق کس طرح چھینے گئے ہیں اور ہم نے وہ حقوق واپس لینے ہیں۔ طاقت اس وقت جو ایک نام کی ریاست ہے، بیکاز ریاست تو ہے نہیں، وہ میں نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ نام کی ریاست ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے۔ جب ریاست وہ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے بات چیت سے، مشورے سے ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ ریاست بن گئی۔ چونکہ یہاں جنگل کا قانون ہے، صرف فوج کے پاس طاقت ہے، تو اس لیے ریاست کے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جنگل ہے۔ اس جنگل کے اندر جو شیر ہے اور جو بڑے بھیڑیے قسم کے جانور ہیں ان کا اس وقت پلہ بھاری ہے، بیکاز ان کے پاس طاقت ہے۔ لیکن جو عام جو اس جنگل میں رہنے والے باشندے ہیں جو طاقت میں بہت زیادہ ہیں لیکن اکٹھے نہیں ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 70-75 سال سے انہوں نے جب کوشش کی ان کو مارا گیا، تو وہ اب اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ ایکچولی کلاس وارفیئر ہے۔ یہ ایلیٹس، ہیو ناٹ ہیوز، جن کے پاس ہے سب کچھ ہے، طاقت ہے، دولت ہے اور پاور ہے، اور جن کے پاس طاقت، دولت اور پاور نہیں ہے لیکن اکثریت ہے۔ یہ جنگ وہ ہے، اس کو آپ یہ دیکھیں۔ عاصم منیر ریپرزینٹیٹیو ہے سمبلزم میں اس جنگل کے جو بروٹ فورس اور طاقت ہے اس کا۔ جو نواز شریف، زرداری، شہباز، فضلو، یہ وہ جو بھیڑیے ہیں جو کہ شیر کھا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ پھر اس پہ آ کے جھپٹتے ہیں، یا جو ولچرز ہیں اوپر سے گدھ جو ہیں جو گدھ آ کے مردار پر کھاتے ہیں، یہ وہ نمائندگی کرتے ہیں، یہ دو وہ لوگ ہیں۔ اور میرے آپ جیسے عام لوگ جو ہیں، باقی جو ہیں جانور اس سو کالڈ ریاست جو کہ جنگل ہے اس میں ہم اپنے چھپے ڈھکے پھرتے رہتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں کاٹ نہ لے، کوئی ہمیں مار نہ دے، اور تو یہ ہے پاکستان۔ اس سے میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اور اس کا سب سے بڑی، اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کے پاس جو سب سے بڑا اس وقت وہ ہے ظالم، جس کی وجہ سے یہ پورا ہماری جو ریاست ہے یہ جنگل میں تبدیل ہوگی۔ جب تک آپ نے اس کو قابو نہیں کیا تو یہ ریاست جنگل ہی رہے گی، یہ واپس ریاست نہیں بنے گی۔ میں آپ کو ایک مجھے آج ٹویٹر نے ایک بھیجا اپنا کہ جی آپ کے خلاف جو ہے نا جی حکومت پاکستان نے ایک وہ بھیجا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مراسلہ بھیجا ہے کہ جی حیدر مہدی کا یہ ٹویٹ بند کر۔ میں اب آتے رہتے ہیں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد 4-5 ان کے آتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی آپ سے ہم کوئی ایکشن نہیں لے۔ یہ جی ٹویٹ آج آئی ہے ان کی ٹویٹر کی طرف سے، جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی یہ آپ کے خلاف اس ٹویٹ پر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس ٹویٹ کو نکالیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم یہ نکالیں۔ یہ میں نے ٹویٹ میں لکھا کیا، میں یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے لکھا جی آئیے سب پاک فوج کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا، ان کا واحد کام اور کردار یہ ہے کہ وہ ملک کی قیادت کے حکم اور رہنمائی کے تحت اس کے بیرونی دشمنوں کے حملوں سے ملک کا عسکری طور پر دفاع کرنے کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے نہیں، پہلا کام ان کا صرف یہ ہے۔ دوسرا ہے جی انہیں سیاست میں حصہ لینے یا مداخلت کرنے کا قطعی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ غداری کے مرتکب ہوتا ہے اور اس کے ذمہ دار آرمی چیف کو اس کے فعل کے لیے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے تیسری بات کی۔ چوتھی بات میں نے کہ جی انہیں کسی بھی وجہ یا مقصد کے لیے کسی بھی تجارتی منصوبے یا انٹرپرائز میں شامل نہیں ہونے کا قطعی طور پر کوئی حق نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ تمام کاروباری منصوبے غیر قانونی اور انہیں ریاست کے حوالے واپس کیا جائے۔
چوتھی بات میں نے کی جی آرمی کیریئر رضا کرانہ انتخاب ہے. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جی میرا, یہ پلیز غور سے سنیں. آرمی کیریئر رضا کرانہ انتخاب ہے. جب لوگ افسر بننے کے لیے شامل ہوتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ 80% تقریباً 45 سال کی عمر میں بطور میجر ریٹائر ہو جائیں گے. یہ بھی سب جانتے ہیں. تو فوج میں شامل ہونے سے پہلے, جوائن کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ 80% لوگ جو ہیں جی وہ 40-45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو بھائی جان اگر میرے بچے ہوں گے تو کوئی 18-20 سال کا ہوگا, میری بیٹی شادیوں کے لیے ہوگی, میرے بچے اسکول یونیورسٹی میں ہوں گے, تو میرے پاس پیسہ ہو کہ نہیں, یہ پہلے سوچیں. اب یہ آخری نہیں, اس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور رضا کے خطرے میں ڈالتے ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے, ہم نے جنگ لڑنی ہے, شاید میں زخمی ہو جاؤں, شاید میں مارا جاؤں. وہ جانتے ہیں, یہ سب فوجیوں کو وہ جانتے ہیں کہ یہ پیشہ پیسہ کمانے کا پیشہ نہیں ہے, اس کا انتخاب لوگ خود کرتے ہیں, وہ قوم کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. میں نے بھی فوج جوائن, میں نے احسان نہیں کیا, میں نے سوچتے سمجھتے ہوئے اس فوج کو جوائن کیا, کوئی احسان نہیں کرے. اس فرض اور ذمہ داری کو نبھانا ان کا انتخاب ہے. میں نے خود انتخاب کیا کہ میں فوج میں جوائن کروں گا, میری جان جا سکتی ہے, میں زخمی ہو سکتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے تمام مراد پلاٹ رہائشی گھر کو واپس لیا جانا چاہیے. میں کوئی خاص وہ کوئی بڑا کوئی زبردست خلائی مخلوق نہیں ہوں کہ مجھے جی بڑا میرا خیال رکھنا چاہیے. یہ والنٹیئر آرمی ہے, دیکھیں نا, یہ یاد رکھیں. پھر میں نے آخر میں لکھا, ہندوستان فوج کی طرح پاک فوج کے ہر جوان ان این سی او, جے سی او اور افسر کو سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن, میڈیکل, سی ایس ڈی میں ڈسکاؤنٹ اور طبی سہولات کے علاوہ کچھ نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس لیے آئیے, یہ میرا آخری ہے, آئیے اس آرمی کو وہی بنائیں جو اسے بننا ہے. ایماندار, سادہ, محب وطن اور پرعزم جیسا کہ ہونا چاہیے. لالچی, بدعنوان, کرائے کے قاتل اور گریلے اور غداروں کے سربراہ نہیں, جیسا کہ آج ہے. اور میں نے اس کے ساتھ 4 تصویریں کی کہ یہ دیکھیں جی نعرے لگ رہے ہیں اور یہ نیچے لوگ پاکستانی یہ مر رہے ہیں. یہ کیا ہے فوج نے پاکستان کا حال کہ اس طرح لوگ بیچارے ہمارے چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ بے شرم, بے حیا, بے غیرت جو کھڑے ہیں نعرے مار رہے ہیں, ان کی شکلیں دیکھیں. یہ ہو گیا جی. دوسری میں نے جون 2022 میں جو ویلاگ کیا تھا, یہ اس کی تصویر ہے جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں فسطائیت آنے والی ہے, آپ لوگ سب تیار ہو جائیں. یہ باجوہ کی تصویر تھی, یہ میں نے لگائی. تیسری میں نے لگائی یہ ہٹلر اور گوبیلز مل کے, میں نے کہا یہ عاصم منیر ہیں, یہ اس قسم کا آدمی ہے. چوتھی میں نے تصویر لگائی اس عاصم منیر دجال کی, اس آدمی فراڈیے کے ساتھ, محسن بیگ, جو کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے, ڈرگ ڈیلر ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سپلائی کرتا ہے. پورے اسلام آباد, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس قسم کا اس کا یہ اپنے آپ کو حافظ کہلاتا ہے. یہ ہے جی میرا, ہاں جی, یہ میری ٹویٹ تھی. اس ٹویٹ پر انہوں نے کہا, اب مجھے اس میں بتائیں اس ٹویٹ میں کوئی غلط بات ہے؟ سوائے چلیں جی تصویروں پہ آپ ریلیکٹ کر سکتے, میں نے اس کو ہٹلر بنایا, گوبر, اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کو یہ برا کیوں لگتا ہے. یہ اس لیے ان کو برا لگتا ہے کہ میں وہ چیز بات کرتا ہوں, اس چیز کی ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. باقی تو سب ڈکے چپے, کمپنی, اسٹیبلشمنٹ, سرکار, یہ وہ کہتے ہیں نا. میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی جو ہے اس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے میجر کے رینک سے لے کر جرنیلوں تک خرید لیے گئے ہیں. سارے افسر, جوان, پلاٹوں, اپارٹمنٹس, گھر, اس کے بعد کی نوکریاں, پینشنیں, ہر طریقے سے خرید لیا گیا ہے. اور ان کو اب چاہیے کہ کسی طریقے سے
یہ جو انہوں نے لوٹ مارا ہے اس کو جاری رکھیں اپنے سروائیول کے لیے. اس لیے میں جو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اب یہ سپریم انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سپر یا سپریم، اور انہوں نے جو خانپور ڈیم میں جا کے آج جنرل صاحب نے جا کے ہمارے جو ہے آرمی چیف انلیگل، میری نظر میں تو انلیگل آرمی چیف ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی ہم پاکستان کو جو موجودہ اس کا کرائسس ہے اس میں سے ہم نکالیں گے. اور یہ خانے وال میں یہ ماڈل ایگریکلچر فارم کا جو ایونٹ تھا اس کے اوپر اس نے بات کی. ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی آرمی ٹیکس پرائڈ ان سرونگ دا نیشن. کیسے سرو کر رہے ہیں؟ تم تو قبضہ کر لیا ہے تم نے اس مال کے اوپر. کہتا ہے جی فوج جو ہے وہ لوگوں کی ہے اور لوگ جو ہیں وہ فوج کے. یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 90% لوگ جو چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن، ان کو آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں دے رہے. آپ نے ایک حکومت کو نکال دیا، آرمی چیف نے، باجوے غدار نے، آپ نے ڈاکو لٹیروں کو طاقت فراہم کی، عاصم دجال نے. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے ہیں اور لوگ ہم میں سے ہیں. اب وہ جو یہ پاکستان میں جی بڑی غیرت ہے، بڑے ہم غیور ہیں، فلانا ہے، کوئی بیرونی ملک ہماری نہیں روک سکتا ایڈوانسمنٹ، نہیں روک سکتا. تمہیں ناک چنے چبا دیے 14 مہینے آئی ایم ایف نے 1 بلین کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے قبضہ کیوں کیا، یہ آپ کی منرلز کے اوپر قبضہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کے آئی ٹی کے اوپر قبضہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کے دفاعی پروڈکشن پہ قبضہ کیوں کر رہے ہیں. یہ قبضہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کا پچھلا ماڈل تھا ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا، ڈی ایچ ایز بنانے کا، وہ اب زمین اتنی ان کو نہیں مل سکتی، اس لیے نظر بہت آ گئی ہے. 9 کوروں میں سے 8 جگہ تو ڈی ایچ اے انہوں نے بنا چکے ہیں. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہماری واردات کو چینج کریں. واردات انہوں نے چینج ایسے کیے کہ اب جناب جو ہماری ایگریکلچر ہے، جو زراعت ہے، اس کے اوپر قبضہ کرو. وہ اصل میں ایک سونے کی چڑیا ہے. انہوں نے 44 لاکھ ایکڑ کے اوپر ان کی نظر ہے، 4.4 ملین ایکڑ کے اوپر نظر ہے. سودے یہ کریں گے جی سی سی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے لیے یہ اگائیں گے چاول، آٹا، گیہوں اور جو کچھ بھی ہے. اوپر سے کمیشن اپنی ماریں گے جو ان کے کھاتے میں جائے گا، کچھ حکومت پاکستان کے پاس جائے گا، اور کچھ جو ہے جناب پتہ نہیں لوگ جو اس میں انوالوڈ ہوں گے وہ دبا کے کھائیں گے. میں اسی کو یہاں روک رہا ہوں. میں اس کے اوپر اگلا ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. میں بہت ڈیٹیل میں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے اور میں نے انڈین آرمی سے بھی کمپیریزن کی ہے، وہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ بس یاد رکھیں کہ یہ جو واردات انہوں نے ماری ہے پاکستان کی زراعت کے اوپر، یہی واردات انہوں نے ہماری معدنیات پر مارنی ہے، ریکوڈک وغیرہ پہ. یہی واردات انہوں نے ہمارے دفاعی پروڈکشن کے اوپر مارنی ہے، ہمارے آئی ٹی کے اوپر مارنی ہے، اور ہمارے آئل اینڈ گیس جو ہمارا اس کے اوپر مارنی ہے. یہ اپنے لیے ذرائع آمدنی تیار کر رہے ہیں آگے چلنے کے لیے کہ یہ جتنے جو 6.5 لاکھ کی ہماری فوج ہے ان کو منہ کیسے بند کرائیں گے. یہ ہے جی. آپ اگر یہ بیسک پریمس لے کے چلیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عمران کو یہ کیوں روک رہے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ چیز ختم ہو جائے گی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. ہمارے جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، قید ہیں، ہو رہے ہیں. خاص طور پہ ہماری عورتیں، عمران ریاض خان کے متعلق بہت دعائیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.